औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, अब बात करें जंग की, पूरी दुनिया में जंग की चामगइयाँ थी। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी तरफ अमन मुज़ाकरात की बात शुरू की जाती है। पहला सेशन पाकिस्तान में हुआ जाता है, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान को पीस मीडिएटर का नाम दिया जाता है। अगर बात करें तो दूसरे सेशन की तैयारियां पूरे अरूज पर थी। उसके साथ ही अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से मुकम्मल जंग की खिलाफ वर्जियां और ईरान के सख्त रद्द अमल के बाद एक दफ़ा जो अमन मुज़ाकरात हैं वो ताख़ीर का शिकार हुए। उसके बाद हम बात करेंगे ईरान के बहुत सारे ऐसे बयानात। उसके बाद आबनाए हुर्मस पे अमेरिका का ये कहना है कि आबनाए हुर्मस जो है उसको हम 6 माह लग सकते हैं, इसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिसके नतीजे में ईरान की तरफ से बयान दिया जाता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि टूट फूट का शिकार नजर आती है। असम्बली की बात की जाए तो पेशावर स्टेडियम में असम्बली लगाई जाती है और वहां पे उस असम्बली को अवामी असम्बली का नाम दिया जाता है, मगर वहां पे अवाम के दाखिले को बंद कर दिया जाता है। असम्बली का नाम रखा गया अवामी असम्बली, मगर अवाम का वहां पर एंट्री दाखिले को बंद कर दिया जाता है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन बात करेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और आपको बताते चलेंगे जिस तरह पानी, बिजली, पेट्रोल के बाद सोलर्स पे भी टैक्स लगा दिया गया है। IMF की बात करें तो बहुत सारी शराइत ऐसी हैं कि कोई शराइत, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई शराइत ऐसी भी हैं जो कि हुक्मरानों पर लागू होती हों, हुकूमत वक्त पर लागू होती हों, कि तमाम की तमाम शराइत जो हैं अवाम के लिए, अवाम पर लागू की जाती हैं। अगर बिजली पेट्रोल की बात की जाए तो अब सोलर पर आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर इस पे टैक्स देना पड़ेगा। ये वही प्रोजेक्ट हैं जिनकी आप तारीफें करते नहीं थकते थे कि सोलर लग जाएगा, बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा, मगर आप फिर 2 महीने बाद एक नई पॉलिसी लेते हैं, फिर एक नया एजेंडा सामने लाते हैं। मगर बात यह भी है, अपोजिशन अवाम की असल जो बात को अवानों तक लेके जाती है, उसको हल करवाती है, अपोजिशन है ही नहीं। अवाम की बात कौन हुकूमत वक्त तक लेके जाए? हुकूमत वक्त का जो दिल करता है, जिस चीज पे दिल करता है उस पर टैक्स लगाया जाता है और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं प्रोफेसर मशहूर सदीकी साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वसीम रामे साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये वो है पार्टी के मेंबर हैं जो कि सही बात अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी हो तो उसको एग्री भी करते हैं और कर भी जाते हैं, चाहे पार्टी उससे इख्तलाफ करती रहे। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा हसाम कियानी। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। प्रोफेसर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जंग बंदी तोसी जो की गई है ये कंटिन्यू होगी कि मामलात पूरे जंग अपने खित्ते को लपेट में लेगी अपने? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त दुनिया में एक हैजान बरपा है और सारी दुनिया परेशान बैठी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए था बड़ी ताकतों की तरफ से, वो देखने में कम नज़र आ रहा है। और लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी आफियत है कि पाकिस्तान की कोशिशों से अभी जो पाकिस्तान ने कोशिशें की, जंगबंदी हुई पहले और उसके बाद फिर इसमें यकतरफा मिस्टर ट्रंप ने इसमें इसको तोसी की। तो ये पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हमारे, उनकी कोशिशें और हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों से, जिनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, ये जंगबंदी जो है ना वो मज़ीद आगे गई है। तो ये सारी सूरत हाल जी आपके सामने है और सारी दुनिया तज़ब्ज़ब का शिकार है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और यूनाइटेड नेशन का कोई रोल कहीं नज़र नहीं आ रहा। कोई जिम्मेदार कौन है, कौन इन मामलों को ठीक करेगा? लगता है बना ही एशिया के लिए है, एशिया के लिए बना। यूएनओ तो हमेशा ही एशिया पर ही तनकीद करते नजर आते हैं, इन्हीं पे कानून लागू करते नजर आते हैं। जो उसका रोल और जो उसका मैनिफेस्टो है जी, वो तो पूरी दुनिया के लिए है। वैसे अगर लगता नहीं है प्रोफेसर, लेकिन चलिए, आपकी ये बात जो है वो अपनी हद तक, क्योंकि वहाँ पर बड़ी ताकतें बैठी हुई हैं, वीटो के उनके पास पावर है, तो वहाँ वो रोल जो है उसका मेन बनता था ये पूरी जंग के अंदर, लेकिन उनका रोल बहुत थोड़ा मुझे नज़र आया। तो अर्ज़ ये है जी कि सारी दुनिया में तनकीद हो रही है
اور ٹرمپ کی جو گفتگو ہے وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اس میں جو سب سے خرابی کی بات یہ ہے کہ ایران کا اس میں بہت نقصان ہوا ہے. دیکھیے کوئی تقریباً ان کی 3.5 لاکھ عمارتیں جو ہیں وہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے ان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. ان میں یونیورسٹیاں ہیں، ان میں شفا خانے ہیں، ان میں ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان میں ان کے دفاتر تھے جو مین. تو آلریڈی جو نقصان پہنچا ہے ان کو، یورینیم کی حالت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے. نہ انہوں نے کوئی ابھی تک کہ اس کو کوئی انریچمنٹ میں کوئی اتنی بڑا کمال حاصل کیا کہ وہ کچھ کر سکے، حالانکہ پابندیاں بہت تھیں ان کے اوپر. اس کے علاوہ اور دوسرے معاملات میں بھی جو اصل میں معاملہ جو ہے نا جی، ان کو شکایت یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو حماس اور حزب اللہ جو ہے، ان کی جو ایران کی طرف سے مدد جاتی ہے، وہ ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر جو ایران کی طرف سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا نقصان بے حد ہو گیا ہے. وہ اس وقت 40-50 سال پیچھے جا چکے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ جو اگلا پروگرام ہے بڑی طاقت یعنی اسرائیل اور امریکہ کا، جیسا کہ انہوں نے ان کو تھریٹ بھی کیا اور بتایا ہے کہ آپ کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، آپ کے پول اڑا دیں گے دنیا سے جو آپ کو لنک کر رہے ہیں، آپ کے جو انرجی کے جو آپ کو کرائسس پیدا کرنے کے لیے آپ کے تمام جو انرجی جو آپ کے معاملات جہاں پر ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اینڈ پانی کے ذخائر آپ کے ختم کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو صرف ایران کو نقصان ہوگا، اس کی سراؤنڈنگ میں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ یہ نہیں، نقصان تو پوری دنیا کا ہی ہے، لیکن بیسیکلی تو ایران کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جو نقصان ان کا اس وقت تک ہو چکا ہے، اور اگر یہ نقصان ہو گیا تو وہ یقیناً 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. کیونکہ آلریڈی ان کے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے، ان کے پاس سینکشن ہے، اور دنیا میں وہ تنہا ہی لڑ رہے ہیں. اگرچہ ہماری جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی آپس کے اندر لڑائیاں ہیں، اور وہ بھی، اور ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر بالکل کمزور کر دیں. اور جو آپ دیکھیے گا اگر آئندہ یہ والا معاملہ چلا، یو اے ای اور سعودیہ دو علیحدہ علیحدہ کیمپوں میں ہیں. ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے ساتھ یہ تمام کے تمام ممالک کھڑے تھے. جب پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو یہ تمام ممالک ایک ہی کیمپ میں تھے، اور پاکستان کے ساتھ یو اے کے شیخ زاید ال نہیان اور شاہ فیصل سعودیہ کے، یہ ان کے رائٹ اور لیفٹ دونوں مین جو تھے. اب وہ بالکل مختلف کیمپ میں ہیں. تو اس چیز کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایران کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی شرطیں ورتیں ایسی ان کو لگانا نہیں چاہیے. ان کو بچا کے کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو خاتمے کے لیے اس میں رول پلے کرنا چاہیے. رامے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وقتی طور پر جنگ میں توسیع بندی کی گئی ہے، یہ ایران کا کہنا کہ یہ کہ جو جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے یہ ایک چال ہے بڑے حملے کی، آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دونوں طرف سے سفارتی کوششیں تو ہو رہی ہیں. ان کو پاکستان اب اسی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان چاہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں کو دوبارہ بٹھایا جا سکے اور کہیں مشترکہ طور پہ چیزیں طے کی جا سکیں. جو صورتحال ہے اس میں دونوں فریق، کیونکہ ایران کا اپنا موقف ہے کہ امریکہ نے کئی مرتبہ ڈچ کیا ہے طے کر کے چیزیں، سفارتی چینل کھول کے پیچھے سے جنگ بندی جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرتے ہیں. تو دونوں فریق جو ہے نا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور وہ بالکل اس سوچ میں ہیں کہ شاید یہ جو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو اینڈ پھر وہی جنگ ہونی ہے. اس لیے پس پردہ دونوں فریقین جو ہیں وہ جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. امریکہ اپنی تیاری کر رہا ہے، ایران اپنی تیاری کر رہا ہے. اور ایک بات پروفیسر صاحب نے جو کہی کہ ایران اس وقت تنہا ہے، میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایران تنہا نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے یہ ایک طرف گریٹر اسرائیل کی اگر ہے تو دوسری طرف پورے ریجن کی لڑائی ہے. ایران کو بھی بیک اپ پہ سپورٹ ہے، چائنا کی سپورٹ بھی ہے، رشیا کی سپورٹ بھی ہے، کوریا کی سپورٹ بھی ہے. تو یہ چیزیں ٹرمپ نے خود بھی ایڈمٹ کی. بالکل آسان نہیں ہوگا یہ امریکہ کے لیے کہ سمجھے کہ شاید ایران جو ہے تنہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی
مطلب کہ جس زمین پہ خون گرا ہے وہ جگہ ہے پوری امت مسلمان. ابھی آپ کسی مسلمان کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے, وہ پیچھے رہ گئی ہے شیعہ سنی کی بات, سارے مسلمان یکجا ہو کے ایران کی سپورٹ میں ہیں. گورنمنٹوں کو سائڈ پہ کر دیں, لیکن جتنے مسلمان ہیں ان کا دل جو ہے وہ آپ پاکستان میں ایران کی کرنسی کا دیکھ لیں کہ پاکستانیوں نے مطلب کہ ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنی ان کی کرنسی خریدی ہے کہ 3 گنا پرائس پہ ہو گئی ہے. تو یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو اگر تو یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پوری دنیا کا فائدہ ہے. اس کا نقصان صرف ایران یا امریکہ کو نہیں ہے, پوری دنیا فیس کر رہی ہے. دیکھیں ابھی جنگ شروع ہوئی ہے, پوری دنیا میں بحران, پیٹرول بحران دیکھ لیں. اصل میں صرف پیٹرول بحران تو چلو اپنی جگہ پہ ہے, جو انسرٹینٹی ہوتی ہے نا پوری دنیا میں, اس نے جو ہے بہت سارا ٹریڈ روک دیا ہے. کیا ہونا ہے, کیا ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا. اور جس طرح ہر وقت دھمکیاں ہیں کہ ایٹم بم چلا دیا جائے گا, یہ چلا دیا جائے گا, تو ایک پوری دنیا کو ایک سکتے میں جو ڈالا ہوا ہے نا, ہر کاروبار رکا ہوا ہے, ہر انسان جو ہے خوف زدہ ہے. کیونکہ کوئی بھی اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس نے صرف اس ریجن کو افیکٹ نہیں کرنا, اگر کہیں نہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ایٹمی جنگ کی طرف کوئی قدم جاتا ہے, جس طرح پورا اسرائیل جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے وہ گریٹر اسرائیل کے پلان کے تحت جو ہے آپ اس کو وائڈ کر سکے, جنگ کو بڑھا سکے, تو کوئی بھی اگر ایسی حرکت ہوتی ہے تو چیزیں اس حد تک خراب ہو جائیں گی کہ شاید اور مطلب کہ آدھی دنیا جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو سکتہ پوری دنیا پہ ہے. پیٹرول کرائسس جو ہے اپنی جگہ ہے. میرے خیال میں جو پاکستان کو ایک مزید کردار ادا کرنا چاہیے, ایک تو بڑی اچھی بات ہے جو ہماری گورنمنٹ جو ہے یا فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اس لڑائی کو رکوانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اور کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں امریکہ نے ایک بہت بڑی گیم کھیلی, ہمارے جتنے بھی مسلمان خلیجی ممالک تھے ان کو آپس میں لڑایا, سب کو اپنی طرف سے ڈیفنس مہیا کیا, اس کے پیسے لیے, ان کے ریزروز پہ قبضہ کیا, اور مطلب کہ 3 جگہ وہ ان کو یوز کر کے مفادات لے رہا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ ایران کو اور جو خلیجی ممالک ہیں, جیسے ابھی ایٹ لیسٹ سعودیہ کی حد تک وہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ایران بھی حملہ نہیں کرے گا. اگر پاکستان یہ کردار ادا کرتا ہے کہ ان خلیجی ممالک کو آپس میں اکٹھا کر دے, بڑے بھائی کی طرح بیٹھے سب کو لے کے ان کا آپس میں کوئی معاہدہ کرا دے کہ ان کو ایک دوسرے کا یہ خطرہ نہ رہے, ان کی اپنی ڈومینز ہوں, اسی ڈومین میں وہ کام کرے. پاکستان بڑا بھی ہے اور بڑا ہونے کا کردار ادا ہے. پاکستان اوبیسلی ایک ایٹمی پاور بھی ہے, اس کی ایک اپنی پاور بھی ہے, پوری دنیا میں مانا بھی جاتا ہے. اور جس طرح ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جنگ میں پاکستان اپنے آپ کو آگے لے کے آیا ہے, اپنی اس نے پاور شو کی ہے, تو پاکستان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے اور یہ کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے. اگر یہ کردار پاکستان ادا کرتا ہے تو یہ ایشو ساری عمر کے لیے ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک امریکہ جتنی مرضی کوشش کر لے, یہ جنگ جیتنا امریکہ کے لیے آسان کبھی بھی نہیں ہوگا. ابھی صرف ٹرمپ جو ہے وہ ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے سارا دن وہ جو صبح سے لے کے شام تک 10 جھوٹ بولتا ہے, غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کے لیے اپنے امریکہ میں دیکھ لیں, ان کے پارلیمنٹ میں جو ہے وہاں کتنا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, عوام لوگوں پر نکل چکی ہے. اور جو بچیوں کے قتل عام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ٹرمپ خود بیٹھ کے واچ کر رہا تھا آن لائن جب وہ جو بم گرایا گیا ہے. تو یہ جو انسانیت کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہم پیس میکر ہیں, ہمیں جناب ریکمینڈ کیا جائے ایوارڈ کے لیے, نام دیا جائے, تو یہ جنگی جنون جو ہے اور یہ اس کی دماغی جو حالت, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, سروے کروایا ہے باقاعدہ ان کی ایک کمپنی نے, جہاں 67% لوگ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف رائے دی ہے. اوپر سے جو مڈ ٹرم ان کے الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ یہ رہے گا نہیں. اور جو امریکی عوام ہے وہ بھی اس جنگ کے حق میں نہیں ہے, اور ان کی اپنی افواج آدھے سے زیادہ لوگ استعفے دے رہے ہیں. نیول چیف نے استعفیٰ دے دیا ہے, آرمی چیف دے گا استعفیٰ, پھر آپ کے ان کے انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں, اسی وجہ سے دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو یہ جس روز یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے, اس سے ایک رات پہلے ٹرمپ نے جو کوڈ مانگے تھے اٹامک بم جو یوز کرنے کے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اٹامک بم یوز کرنے کے لیے کوڈ ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا, وہ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی انوالو ہوگا, ان کے ایجنسی ہیڈ بھی انوالو ہوگا, پریزیڈنٹ بھی انوالو ہوگا. تو ان کا جو لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, 7-8 لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے, ہر کے پاس ایک کوڈ ہوتا ہے, سب ایک متفق ہوتے ہیں, تو اس کے بعد اس کی اجازت دی ہے. تو ان کا آرمی چیف اٹھ کے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. تو مطلب کہ یہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو ریئلائز کرنا پڑے گا.
اور جو پاکستان تو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان کو یہ سفارتی کوششیں ہیں ان کو وائڈر کرنا چاہیے، ساتھ ایران کو ساتھ جو ایران تو ہے ہی ہے، ساتھ ترکی کو ساتھ جو ہے ترکی اس میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے ابھی، جبکہ سعودیہ کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں ایران کے، سعودیہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ سعودیہ کی بھی انفلوئنس ہے خلیجی ممالک جو ہیں ان پہ ہے، تو کہیں نہ کہیں بٹھا کے یہ معاملہ حل کیا کرایا جا سکتا ہے۔ آپ اوورسیز کمیشن کے ہیڈ بھی رہے ہیں، آپ اوورسیز سے رابطے بھی آپ کے رہتے ہوں گے، تو ان کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، اوورسیز کا تو رد عمل بالکل وہی ہے، کوئی بھی جس طرف ابھی دنیا جا رہی ہے نا، کوئی بھی جنگوں میں حق میں نہیں ہے، کوئی ملک اوورسیز چھوڑیں پاکستانی بھی کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا کا کوئی بھی جو عام لوگ عوام ہے نا، وہ کوئی بھی جنگوں کے حق میں نہیں ہے، عوام امن چاہتے ہیں۔ جنگ بھی وہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اور دیکھیں یورینیم آبنائے ہرمز کیا ہے، وہ کبھی کچھ کہہ دیتا ہے یورینیم کی وجہ سے کر رہے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں آبنائے ہرمز کی وجہ سے کر رہے ہیں، کبھی کچھ، ان کے پاس تو خود نہیں پتا کہ ہم یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں نا، وہ ویتنام کی ہو یا ایران کی ہو یا کوئی اور ہو، تو ہر جنگ یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا مطلب کہ اپنے آپ کو طاقت کا غرور سمجھتے ہیں، طاقت کا غرور، اپنی جگہ اپنے آپ کو انرچ کسی کے جو ایسٹس ہیں اس پہ قبضے کے لیے، جیسے انہوں نے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ غرور زمین بوس ہو گیا، ایران نے کر دیا اس کو؟ دیکھیں، جو ریاکشن ایران نے دیا ہے پوری دنیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کے پاس قوت ایمانی تھی، جس صرف وہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی سپر پاور، اور ساتھ پھر اسرائیل جو اس پورے ریجن کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی پسپا کر دیا ہے۔ ایران نے مطلب کہ دکھا دیا ہے کہ قوت ایمانی اگر مضبوط ہو تو کس طرح مطلب کہ جنگیں لڑی جا سکتی ہیں اور جیتی جا سکتی ہیں، اور گھٹنوں پہ لے آیا ہے دونوں ملکوں کو۔ ابھی وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے مزید بربادی کی طرف جائیں گے، لیکن جدھر مرضی چلے جائیں، اخیر جو ہے آبنائے ہرمز کے آپ پورا اس کا اگر حدود اربا دیکھتے ہیں نا، تو اس کو ایران کے علاوہ پوری دنیا کا کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ایک سائڈ پہ ایران ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی ایران کا ہی خطہ ہے، جو مڈل کا پورا جو دریا لوجیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ ایران کی ملکیت ہی بنتا ہے۔ پھر آگے جو ہے، جو ایران نے ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو جاری کی ہے کہ جتنا بھی مڈل ایسٹ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کی کیبلز 7 میجر کیبلز ہیں اسی آبنائے ہرمز میں سے گزرتی ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ہمیں تھریٹ دیں گے تو ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، جس سے پورے کا پورا ریجن انٹرنیٹ سے محروم ہو جائے گا، اور یہ جو اتنا بڑا نقصان جو پوری دنیا اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ دیکھیں، انہوں نے امریکہ نے کہا تھا کہ جی ہم تو ایران کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، تو ایران کو ہم ختم کر دیں گے، ان کی تہذیب ختم کر دیں گے، تو وہ تو انہوں نے تو کلیئر کہا ہے کہ ہمارے لیے اگر موت ہے، ہمارے لیے اگر زمین تنگ ہے، ایک فیصلہ انسانوں کا ہوتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو ذلت نہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو عزت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوبارہ آتا ہوں، کیانی صاحب یہ بتائیے گا، اس عارضی جنگ بندی میں جو توسیع کی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ ثالث کا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں، کیا ثالث کے بعد آپ لوگ پھنسنے والے تو نہیں ہیں؟ چوہے صاحب، تھینک یو فار دا انویٹیشن۔ چوہے صاحب، ابھی جو فرسٹ راؤنڈ آف جو ہمارا ڈسکشن ہوا وہ اوور ہوا، اس کے بعد اب سیکنڈ راؤنڈ آف ڈسکشن جو ہے وہ اٹ واز اباؤٹ ٹو اسٹارٹ، جس کے اندر سچویشن یہ بنی کہ امریکنز نے جو نیول بلاکڈ اپنا لگایا ہوا ہے، جس کے اوپر بیسیکلی بون آف کنٹینشن جہاں سے ریز ہوئی، اور کالیباف صاحب بھی نہیں آئے، اور جے ڈی وینس صاحب کا بھی جو جہاز ہے وہ واپس ہو گیا۔ وہ نیول بلاکڈ اگر دیکھی جائے، اور وہ امریکہ وہ کیوں لگا رہا ہے، اور اس پہلے تو ایران کے اوپر الزام تھا کہ ایران جو ہے وہ بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز، اور وہاں سے کچھ نکلنے نہیں دے رہا۔ اب ایران نے جب اس کو اوپن کر دیا، بات تو یورینیم سے چلی نا، وہ جب ختم ہو گئی بات تو پھر یہ آ گیا، نیا ایشو آ گیا آبنائے ہرمز کا آ گیا۔ سر میں ایکچولی what I'm trying to build my argument جی، کہ جو پوائنٹ ریز کیا گیا اگینسٹ ایران کو پوز کیا گیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر کے تمام دنیا کا آئل جو ہے وہ روک رہے ہیں، اب وہی کام امریکہ کر رہا ہے نیول بلاکڈ لگا کے۔ تو شو یہ ہوتا ہے کہ امریکنز کی جو امپیرلسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، جو کہ وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح سے پوز کرتے رہے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے حاکم ہیں، اور اس چیز کا ہم کیونکہ وی آر اسٹوڈنٹس ایز ویل، جو
ہسٹوریکل اسٹڈی آپ کریں, ابھی 4-5 منتھس بیک چلے جائیں, جو انہوں نے وینزویلا کے اندر نکولس مڈورو کے ساتھ کیا, کہ وہاں پہ بھی لاسٹ اس سے پچھلے 4-5 ماہ پہلے دسمبر میں انہوں نے وہ نیول بلاکیڈ لگا دیا تاکہ وہاں پہ اکنامک کرائسس آ جائے. تھوڑا سا اور ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو ویتنام وار کا بھی ذکر ہوا, تو ویتنام وار میں بھی انہوں نے ایسے ہی یہی لائن آف ایکشن, یہی وار اسٹریٹجی یوٹیلائز کی. اس میں بھی وہ 10,000 کلومیٹر دور آئے ہوئے ہیں, اور اب ان کے پاس اپنے تمام چیزیں, ان کو ٹائم ملا, انہوں نے ری انفورسمنٹس اپنی دوبارہ سے منگوا لی, اپنی فوج کو دوبارہ سے وہاں پہ بلوا لیا, اپنی چیزوں کو دوبارہ سے الائن کر لیا تاکہ ذرا تھوڑا سا اٹیک ریزسٹنس کی جائے, اور نیول بلاکیڈ جو سا ہے وہ اپنی طرف سے شو کر دی. جو ایران کے لیے اب نظر آتا ہے کہ وہ ایک بیسک, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر اکنامک کرائسس آ جائیں اور ایران الٹیمیٹلی کرپل ہو جائے, وہ خود بخود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, جس کی وجہ سے ان کو یہ نظر آیا کہ ایران کیونکہ لانگ ٹرم ایک جنگ نہیں لڑ سکتا. ایران نے ابھی تک جو جنگ لڑی ہے اور جو اس کی جیت ہوئی ہے وہ اس کے کھڑے رہنے سے ہوئی ہے, کہ وہ کھڑا رہا, اس کو قائم رہا, اور اس نے اپنے آپ کو, اس نے اٹیک بھی کیا, اس نے ان کے تمام یہاں کے اڈے اڑا دیے, ان کے اٹیکس کے جواب بھی دیتے رہے, اور ابھی تک بھی انہوں نے سٹینڈ لیا. دیکھیں اسرائیل کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہوئی آج تک اٹیک کرنے کی, اس ایران نے وہ کر کے دکھایا. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ امریکن اسٹریٹجی کو جب آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو نیول بلاکیڈ لگا رہے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اکنامک شٹ ڈاؤن کر دیں ایران کو ٹوٹلی, اور ایران تو وہ تو پھر اس پہ بھی اپنے مقاصد یوز کر رہے ہیں نا, پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو امریکنز کی یہ جو ایک آئرنی آف دا سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ امریکنز جس پوائنٹ کو پہلے ریز کرتے رہے کہ ایران اس کو روک کے بیٹھا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو, اب ایران تو اس کو کھول کے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے, اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ یار یہ تو ہماری تو گیم الٹی پڑ گئی, ہمارے بھی پڑ گئی, تو انہوں نے فوری طور پہ اب پھر آپ لوگ سمجھانے کی کوشش مرحلے کریں نا انہیں, آپ ثالث ہیں سر, ہم ثالث, اسی لیے تو یہی پوائنٹ پہ کوشش یہی کی, اور تمام گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو. ثالث کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ثالث اگر کوئی دونوں پارٹی میں سیٹلمنٹ کروا دیتے دونوں کہتے ہیں بہت اچھے, سیٹلمنٹ نہ ہو تو دونوں پارٹیاں کہتی ہیں سارا قصور ہی اس کا. سر اگر آپ سیٹلمنٹ کی ہسٹری دیکھیں گے نا, تو جن کنٹریز نے بھی, اوسلو ناروے میں جب ایک جو پیکٹ لکھا گیا وہ آج تک ہسٹری کا ایک پارٹ ہے, اور اسلام آباد پیکٹ جو ابھی تک فرسٹ راؤنڈ چلا, اب سیکنڈ راؤنڈ کی طرف تیاریاں ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ایک ہسٹری کے اندر ایفرٹس بن جائیں گی, لکھی جائیں گی. اور ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں, سید عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ہمارے شہباز شریف صاحب, ان کی ایفرٹس کو رائے گاہ نہیں, یہ رائے گاہ ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ابھی تک جو ہے یہ سیز فائر آن ریکارڈ ہے, اور یہ سیز فائر آپ دیکھیں امریکہ کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ خود نیول بلاکیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم پہلے, ایران بھی ایک شہر پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ آپ دیکھیں اس کا سچویشن یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی گلی ہے, انہوں نے اپنی گلی اندر سے بلاک کر دی, اور انہوں نے اوپر سے آ کے پوری مین روڈ بلاک کر دی. تو پاکستان کا جو جیوگرافیکل امپورٹنس ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بالکل بارڈر شیئر کرتا ہے, اور وہ چار بہار کی جو بندرگاہ ہے وہ پاکستان سے کتنی جیوانی سے کتنی نزدیک ہے. اور پاکستان کی, اگر پاکستان چاہے, اور چائنا نے بھی جس طرح اپنا ایک امپیکٹ شو کیا ہے, رشیا نے اپنا امپیکٹ شو کیا کہ ہم بھی اپنے نیول بلاکیج لگا دیتے ہیں صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکنز کو. اس بات کو تو ہم تھوڑا سا ایگری کر بھی گئے, سمجھ بھی گئے. عوام کو ریلیف, آپ کہتے ہیں ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, معاملات بہت اچھے ہیں. اگر ایران کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, وہاں تو چلیں بھی آپس میں کوئی جنگ ہے لگی ہوئی ہے, کوئی معاملات مشکل میں ہے دونوں. پاکستانی عوام کو آپ نے کیوں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا آپ نے؟ اگر بات کی جائے پانی کی, بات کی جائے بجلی کی, بات کی جائے گیس نہیں آتی, اس کے بل دیکھ لیں آپ. اب نیا آپ لوگوں نے ٹیکسز جو ہیں سولر پہ بھی لگا دیے ہیں. سولر دیکھیں میں نے اپنے پیسوں سے لیا, میں نے اپنی ذاتی پراپرٹی پہ لگایا, میں نے خود اس کو انسٹال کرنے کے جو پے آف ہیں وہ میں نے کیے, جب میں نے وہ پرچیز کیا تو اس کے ٹیکسز میں نے پے کیے, سب کچھ میں ٹیکسز دینے کے باوجود اب آپ کو ایک عرصے کے بعد, یا تو یہ آپ میکینزم بناتے شروع میں جب سولر سسٹم کٹس لگنی شروع ہوئی تھی اس ٹائم یہ میکینزم بناتے, آپ ہر 2 ماہ بعد ایک نیا میکینزم, ایک نئی تلوار عوام کے سر پہ لا کر کھڑی کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسا؟ کیا عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتے آپ؟ دیکھیں جوئی صاحب, معذرت کے ساتھ
جب وار کا ایک سین ہوتا ہے پوری دنیا امپیکٹ کر رہی ہے, پوری دنیا کی اکانومی جو وار کا سولر کے ساتھ کیا سولر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا وہ وار. آپ کے 5-6 سوالات تھے بیچ میں, میں باری سوال ایک ہی ہے کہ عوام کو ریلیف کب دیا جائے گا؟ سر عوام کو ریلیف پوری دنیا میں, ابھی آپ اگر آپ امریکہ کی صورتحال دیکھیں, اس کی اکانومی سب سے زیادہ اسٹیبل اکانومی سمجھی جاتی ہے نا, وہاں پہ بھی جو گیس ہے وہ $4 مہنگی ہو گئی ہے, وہاں پہ پیٹرول پرائسز کتنی ہائی ہو گئی, اور وہاں جنگ کے بعد آپ لوگوں نے تو گیس سے RLNG کیا اور عوام کو بے وقوف بنایا آپ کی حکومت نے. سوری ٹو سے میری بات ذرا سن لیجیے, آپ لوگوں نے کیا کیا, گیس کے 4 سال سے میٹرز کنیکشن بند تھے, آپ نے 21 کے بند تھے, 2025 میں اوپن کیا, جی اب گیس نہیں ملے گی, RLNG ملے گی آپ لوگوں کو. اچھا جی, اس کا ٹیرف زیادہ ہوگا, پھر بتایا گیا کہ جی اس کا سسٹم ہی الگ ہوگا, پھر آپ نے اسی گیس کنیکشن میں سے لوگوں کو کنیکشن لگائے, جس کا بل 2000 آتا تھا اس کا بل 15000 آنا شروع ہو گیا. کیوں زیادتی ہے عوام سے؟ وہ تو اب جنگ تو ادھر اب شروع ہوئی ہے نا, آپ نے تو جنگ ہمیشہ سے مسلط رکھی ہے, حکمرانوں نے عوام پہ جنگ ہمیشہ سے مسلط رکھی ہے, چاہے وہ گیس ہو, بجلی ہو, پانی ہو, کوئی بھی چیز ہو. تو اب دیکھیں سولر پہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملا تھا, اب لوگ وہ بھی چیختے پکارتے نظر آتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ چاہے جو کچھ مرضی احتجاج کریں, جو کچھ مرضی کریں, ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن ہم اپنا کام, اپنی صدا بلند کرتے رہیں گے, اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. اب بتائیں اس میں کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سر دیکھیں, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا جائز ہے, تو کہنا چاہیے ہے, تو غلط. اور میرا بلیف یہ ہے کہ میری جو پارٹی ہے سر PMLN نے ہمیشہ عوام کی ریلیف کے لیے بہت کام کیے ہیں, اور آئی بلیو کہ میاں صاحب اس بات کو دوبارہ سے تھنک کریں گے, اور یہ بات کیونکہ عوام کا ایک امپیکٹ, عوام کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو جس طرح سے ابھی جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ بڑھائی گئیں, پھر ان کو واپس بھی لایا گیا, جیسے ہی پیٹرول آیا تو اس کو کم بھی کیا گیا. اسی طرح سے اب اگر یہ ایران اور جنگ شروع ہوئی تھی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا تھا, آپ نے کہا تھا 38 ڈیز کا سٹاک موجود ہے, آپ نے تو اس ٹائم بھی مہنگا کر دیا تھا نا سر. جب جنگ شروع ہوئی. مجھے بتائیں کیا واپس نہیں ہوئی, ریورس پرائسز نہیں ہوئی, یا میاں صاحب نے پرائسز ریورس کی یا نہیں کی؟ اگر آپ 200 بڑھا کے 100 واپس کر لیں تو اس کو آپ ریٹرن تو نہیں کہیں گے, 100 تو پھر بھی بڑھا ہے نا. چوہدری صاحب دیکھیں, دنیا اس ٹائم پہ سولر پہ بتائیں کو ریلیف دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ملے. رامے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کر دیا اب اس کو واپس کریں گے؟ دیکھیں جی, میں جہاں تک تو جنگ کا معاملہ ہے وہ تو سارا کا سارا فیلڈ مارشل صاحب لیڈ کر رہے ہیں, حالانکہ میری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں فیلڈ مارشل صاحب سے, لیکن میں ایک بات بالکل یہاں کہوں گا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس ڈیل کو کروانے میں, تو میں خود ان کی تصویر لگاؤں گا کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے, مجھے بات پوری کرنے دیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ایک بڑا سنگ میل ہوگا اگر ہم یہ صلح کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہوگا. ساتھ ان سے یہ بھی منت کروں گا کہ علی جا لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, ہمارا بھی کر دیں, ہم بھی آپ اسی ملک کے رہنے والے باسی ہیں, اسی ملک سے پیار کرنے والے ہیں, ہمارے لیڈر کو بھی جو ہے اس کو بھی ریلیف دے دیں, اس کو بھی انصاف دے دیں. ایک بات تو یہ, جہاں تک یہ مہنگائی کا اور یہ سولرز کا معاملہ رہا ہے, دیکھیں جی میاں صاحب کا تو پچھلے دنوں جو ٹرمپ کا ٹویٹ تھا, انہوں نے ایز اٹ از ہی ٹیکس کر دیا تھا, وہ پورا تو آپ کہتے ہیں نا سر, میری بات سن لیں, میاں صاحب کا ایسے ہی ہے کہ جناب وہ مطلب کہ یہ پہلے کیوں ریورس کرنے کی بجائے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, چیزیں سوچ سمجھ کے کیوں نہیں کرتے. گورنمنٹ ہے کوئی یہ ریڈی باندھ تو نہیں ہے, گورنمنٹ ہے, اس کا امپیکٹ مطلب کہ اللہ کے سورج پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے کہ جو اللہ نے سورج کی روشنی دے دی ہے لوگوں کو, اس سے بھی یہ مطلب کہ لوگوں سے پیسے لے لیں. اس ملک میں حکومت سے ریاست میں کوئی تعلق واسطہ نہیں نا. اس ملک میں زندگی جو ہے ایک جینون فیکٹ ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوئی ہے. جنگ کے اثرات محدود ہیں, پاکستان پہ بہت زیادہ نہیں, محدود ہیں, لیکن یہ وقتی ہیں. پاکستان تو جب سے یہ مطلب کہ PDM کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے اب تک اٹھا کے لے لیں کو 300% ہر چیز انکریز ہوئی ہے. یہ آپ سارے 300% انکریز کو یہ 2 ماہ میں تو نہ ڈال دیں کہ ابھی جنگ لگ گئی ہے تو اس وجہ سے ہے, تو پیٹرول ہم نے ریورس کر دیا. تو پیٹرول تو مطلب کہ بڑا بھی نہیں تھا جب آپ کہاں لے گئے تھے, اور پھر جب نیچے گیا ہے تو مطلب کہ اس کو اس ریشو سے کم نہیں کیا. دیکھیں یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی نہ تو فورن فنڈنگ آ رہی ہے,
نہ اس کے پاس کوئی پلان ہے, نہ کوئی انویسٹر آ رہا ہے اس ملک میں, نہ اس ملک میں کوئی کاروبار چل رہا ہے, نہ کوئی ٹریڈ ہو رہا ہے. اس ملک کا برین جو ہے ینگ برین وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے, تو ان کو ملک چلانا مشکل ہو رہا ہے. تو انہوں نے لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے. ابھی آپ موٹر وے پہ جائیں, اس کی سپیڈ 110 سے کم کر کے 100 کر دی ہے, اور آدھے موٹر وے پہ کہیں بورڈ بھی نہیں لگایا اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے. کہ وجہ کیا کہ وہ 30 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ٹریفک پولیس کو کہ 30 ارب روپیہ اکٹھا کرے. موٹر وے کا تک بنتا ہے, موٹر وے کا ایک مقصد ہے اس کو موٹر وے بنانے کا کہ وہ فاسٹ سپیڈ ہے, اور پوری دنیا میں ایک نظام ہے اس کا. آپ نے دوسری سڑکوں کی سپیڈ کا کم کر دی صرف اور صرف یہ لوگوں کا خون نچوڑنے کے لیے. لاہور میں 7 ارب روپے آپ نے اویئرنیس دینی چاہیے تھی نا. اویئرنیس کے علاوہ یہ اننیسیسری ہے, یہ غیر قانونی ہے. آپ مطلب کہ مجھے کون سے قانون کے تحت آپ نے موٹر وے ایک باؤنڈ ہے کہ اس کی 110 سپیڈ ہے پوری دنیا میں, اور جب اس پہ کہیں انسیڈنٹ ہو جائے, کہیں اوور ٹریفک ہو جائے, صرف اس ریجن کا آپ جو ہے صرف اس ریجن کا جو ہے سپیڈ لیمٹ کم کر سکتے ہیں. پوری دنیا کا انسیڈنٹ ہو جائے, کوئی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں ٹریفک بیزی ہو گئی ہے, صرف اس زون میں آپ بورڈ لگا کے اس کی ٹریفک جو سپیڈ لیمٹ کم کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی یہ ٹریفک کی مطلب کہ 110 جو ہے نا 100 سپیڈ لیمٹ نہیں ہے. منیمم سپیڈ لیمٹ جو ٹریفک کی ہے وہ 110 ہے پوری دنیا میں. آپ لوگوں نے نہ کوئی دنیا کے قانون کو مانگتے ہیں, آپ نے ایک پلان کر کے یہ جو بابو بیٹھے ہیں ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے کہ ملک کے لیے گورنمنٹ کے لیے پیسے اکٹھے کریں, وہ غریبوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں. لاہور سے 7 ارب کے ای چلان لوگوں کو گھر کھڑی گاڑیوں کے مطلب کہ جو میرا ایک دوست ہے پیٹ رہا تھا نا, اس کے پاس فوٹو تھی گھر پر بیٹھے اس کی گاڑی گھر کھڑی کا بیلٹ کا چلان اسے 5000 کا ڈالا ہوا. 5000 کا کوئی چلان تک بنتا ہے مجھے بتائیں, اور ایک 20,000 کے اور سر یہ مطلب کہ کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے. انہوں نے یہ عین ممکن ہے کہ اور اگلے ماہ جو ہے نا یہ ٹیکس لگا دیں, جو آکسیجن جو بنتی ہے نا یہ لوگ یوز کرتے ہیں سانس لینے کے لیے, اس پہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے, یہ آکسیجن کا بھی ٹیکس لینا شروع کر دیں. معاشی بحران کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کہ معاشی بحران کیوں ہے؟ جی معاشی بحران جو ہے بحران اس کی حساب آپ کو سامنے معاشی منصوبہ بندی ہوتی ہے, اور اس کے لیے دونوں ہی چیزیں ہیں. دیکھیے ایک آپ کی فارن پالیسی ہے, مسلح افواج کی طاقت ہے, اور تیسری چیز جو ہے کسی ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے عوام ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو پاکستان میں عوام کی حالت جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن اس کے اثرات جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, آج اپنی ریاستوں کو بچانا ان کو چلانا بہت مشکل ہوا ہوا ہے. تو یہ ہمارے سامنے پوائنٹ آف ویو ہے, اور پورے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک طرف انڈیا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن ہے, اور پھر اسرائیل بھی پاکستان کا بہت سخت طریقے سے دشمن ہے, پھر ہمارے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہمیشہ سے رہی ہے, پھر جو ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ای رسپانسبل لوگ ہیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہے لیکن باتیں بہت کرتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب جو امپورٹنٹ ایونٹ نہیں ہوتے ان کو امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں, اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ان امپورٹنٹ بن جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے اور دنیا کا بہترین اصول ہے کہ زیادہ مہذب ریاست وہی ہوتی ہے جو اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرتی ہے, اور ان کو ریاست ہوتی تو عوام کی وجہ سے ہے نا. عوام جو ہے نا وہ ریاست کی اصل طاقت ہوتی ہے, اور اس کو آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے ان کو حقوق دی جائے, اور ان کو ان کی ویلفیئر کی جائے, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے, اور ان کو اور دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مہذب ریاستیں ہیں, جتنے بھی مہذب ممالک ہیں, وہ اپنے عوام کی بہبود کے لیے بہت کام کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں, میں اس میں تھوڑا ایڈوانٹیج یہ دینے کی کوشش کروں گا ہماری گورنمنٹس کو, ماں سوائے اس کے کہ وہ کرپٹ نہ ہوں. یہ تو بہت خراب بات ہے, کرپشن تو بالکل خراب بات ہے. رول آف لا جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے کسی جگہ بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. ابھی آپ تحریک انصاف کی خود بات فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی پارٹی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ہر شخص اپنی گفتگو کر رہا ہے, 4 آدمی لے کے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے. کہیں جناب ان کی ایک گروپ بنا ہوا ہے, کہیں دوسرا گروپ بنا ہوا, کہ تیسرا گروپ بنا ہوا. بھئی اپوزیشن کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ آپ اتنے تقسیم ہوں. جب ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بانی جب تک نہیں چھوٹے گا کوئی کام کوئی کچھ نہیں ہوگا, عوام کے لیے کوئی پروگریس نہیں کی ہوگی.
نہیں لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے، بانی کو چھڑوانا چاہیے اگر ان کے کیسز ان پہ نہیں ہیں، اور وہ جو ایک قانون تو سب کے لیے پھر برابر ہے نا جی. کئی لوگ اس کو اچھا قانون مانتے ہیں، کئی لوگ ناروا قانون مانتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں. وہ پولیٹیکل بات ضرور ہے آپ کی، یہ بات ہونی چاہیے کہ حقوق جو ہیں ان وہ کی ملاقات بھی نہیں جب کروائی جاتی تو پھر وہ تو نہیں. احتجاج جلسے جلوسوں کی طرف ہی جائیں گے نا. جی. آخری آپشن تو یہی رہ جاتی ہے نا، عرض یہ جب ہے، میری کوئی بات نہیں سنے گا تو میں تو پھر شور ہی مچاؤں گا جی نا زیادہ سے زیادہ. میں نے یہی عرض کیا آپ سے کہ یہ رول آف لا سب کے لیے ہونا جی. چاہیے، سب کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے، سب کے لیے. پاکستان کے عوام ہے، اور پاکستان کے عوام پاکستان کے لیے یقین کیجئے خون کا آخری قطرہ تک پاکستان کے لیے دینے کے لیے سبھی لوگ. الحمدللہ. لیکن ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں جس کی بات پسند نہ آئے اس کو ہم غدار کہہ دیتے ہیں. اٹ از ٹو مچ. ابھی دنیا میں آپ نے دیکھے نا کتنی دنیا کی خراب حالت ہوئی ہے، اس میں آپ کیسے چلیں گے؟ تو اس میں آپ کو ڈسپلن بھی چاہیے، رول آف لا بھی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی چاہیے، اور پھر جو ہے اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دونوں جو ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ یہ ملک کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں. آئی ایم ویری سوری کہ جب یہی لوگ جو ہے حکومت میں ہوتے ہیں جو آج اپوزیشن میں ہیں، وہ پھر اور طریقے کی باتیں کرتے ہیں. پھر ان کے ہاں مختلف قسم کے بزدار جیسے لوگ چیف منسٹر بن جاتے ہیں. تو پھر یہ تو پھر افسوسناک ہے نا جی. یہ تو اس وقت جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے وہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ملک کو چلائے گا. جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اصل عوام کی نمائندگی وہ کرتی ہے. جی ایگزیکٹلی، بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر عوام کا تو یہی حال ہوگا نا، روز ایک نیا ٹیکس، روز ایک نیا ظلم عوام پہ کیا جائے گا. عوام جی بہت بری حالت میں ہے. آئی ایم ویری سوری، آئی مسٹ سے کہ ان کے لیے کوئی بہتری کے فی الحال تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اور جب آپ مالی شکنجے میں جکڑے ہوں گے IMF کے، اور پھر ان کی ہر بات کو آپ کو اوکے کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کس طریقے سے بجلی کے بل جو ہے نا اپنی مرضی سے کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا ملک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت ہے، تو آج بجلی کے مسئلے تو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ پلاننگ ایسی ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کو مینج کیا جاتا ہے کہ عوام اپنے مسائل میں اس طریقے سے الجھ جائیں کہ ان کی کوئی پبلک اوپینین ایسی نہ بن سکے کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی کہیں کسی کو متاثر کر سکے. لہذا ان کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پھر IMF کی شرطوں کے ساتھ وہ ان کو ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بحران میں جو IPPs ہیں وہ ایک بڑا کردار نہیں ادا کر رہا بجلی کے بحران میں؟ جی بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں جی. تو IMF کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ دیکھیے آپ تھوڑا سا جس چیز کو آپ توجہ نہیں فرما رہے، IMF کی جو کس کے نمائندے ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں جو اپنی مرضی سے حملے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کو قوموں کو حکمران محکوم بناتے ہیں، جو ان کے راستے بند طاقت کرتے کے ہیں. بلبوتے کو سب کو سمیٹنا چاہتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ہی تو وہ سب کچھ ہے. دیکھیے جہاں پر ان کا بس چل رہا ہے، پاکستان پر ان کا بس نہیں چلا. کوششیں تو بڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو وہ خراب کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج نے اور ہمارے لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ نہیں کر سکے. اب وہاں ان کو اب وہ طریقہ ان کا کامیاب نہیں ہوا. اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو ایسی حالت پیدا کر دی جائے کہ وہ تکلیف میں ہو، وہ آپس میں لڑیں، اور خدا نخواستہ کسی وقت ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک سول وار کی کیفیت اس ملک میں پیدا کی جائے. دیٹ وڈ بی ویری ڈینجرس. اور مجھے امید ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کی طرف خاص توجہ دے گی. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. رامے صاحب، آپ کی پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں جی، جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے اس کے حساب سے تو جو نامزد چیئرمین ہیں گوہر صاحب اور جنرل سیکرٹری جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہی لیڈ کر رہے ہیں. اوبیسلی بہت سارے لوگوں کو اس پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، لیڈر لیس ہے، بہت سارے معاملات ہیں. بات تو ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اصل میں جب یہ پولیٹیکل لوگوں پہ بہت سارے کرائسس آئے، جب PTI پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، تو خان صاحب نے سمجھا کہ جو وکلا ہیں وہ اس ٹائم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں. شاید ان پہ پولیس کو ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ سیاسی لوگ جو عام لوگ تھے ان پولیس کے لیے یا ایجنسیز کے لیے بڑا آسان تھا ان کو ہراس کرنا، ان پہ کیسز بنانا. تو اس لیے خان نے جو ہے پارٹی کی بھاگ دوڑ جو وکلا کے ہاتھ میں دے دی. اور I'm sorry to say ساری پارٹی جانتی ہے کہ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ خان کی جو میٹنگز بند ہوئیں اس کی وجہ سے بہت ساری جو پیغام رسانی ہے گیپ پیدا ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جب خان کے مطلب کہ لیڈر تک جس کی ایکسیس تھی نا، اس کا ایک پاور ہاؤس بن گیا.
علیمہ آپا کی ایکسیس تھی، حالانکہ وہ نان پولیٹیکل ہیں، لیکن مطلب کہ سب کو پتہ تھا کہ ان کی خان تک ایکسیس ہے. تو جو ایک نظریاتی جو گروپ تھا وہ سارے کا سارا اٹیچ ہو گیا علیمہ آپا کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے. اس کو مفاد نہیں کہا جا ہی ہے نا سکتا. سر. نہیں میں میری بات سنیں، میں ورکروں کی بات کر رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا. ورکروں بیچاروں کا کیا مفاد ہے، وہ تو خان کی جان کے لیے، خان کی چھڑانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. میں ورکروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بنیادی جو سیاسی ورکر ہیں جو زیادہ نظریاتی تھے وہ سارے اٹیچ ہو گئے، کہ انہیں لگا کہ شاید مطلب کہ علیمہ آپا کیونکہ ان کی ایکسیس ہے خان تک، تو وہی ایک راستہ ہے جو سچ سامنے آنے کا اور اس کے لیے فائٹ کرنے کا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. خان صاحب جو ہیں سیاسی پیغامات یا سیاسی معاملات سیاسی لوگوں کے ساتھ یا چیئرمین کے ساتھ یا سیکٹری کے ساتھ انہی کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، انہی کے ذمے لگاتے تھے. تو ایک جو ڈس انفارمیشن ہے نا، اس نے یہ ایک گیپ پیدا کر دیا. اس سے آگے کیا ہوا کہ وکلا کو جیسے پرفارم کرنا چاہیے تھا، نہ تو وہ کیسز میں اس طرح پرفارم کر سکے ہیں، نہ پولیٹیکلی لیڈر بن گئے. دیکھیں خان نے لیڈ دی ہے نا، خان نے چیئرمین لگایا ہے نا. تو میں تو مطلب کہ خان کے اگر خان نے فیصلہ لیا تھا تو میں تو مطلب کہ اس کی تائید کروں گا. ہر جگہ جدھر بھی وہ کھڑے ہوں گے میرے لیے سیلوٹ کی جگہ ہیں، کیونکہ میرے لیڈر نے لگایا ہے. لیکن آپ کی میں بات کو بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوا ہے کہ سب جو یہ سیاسی ورکر جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں وہ اتنی سمجھ بوجھ، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو چیزیں اور طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک تو وہ وکلا وہ پرفارم نہیں کر سکے جیسے یہ سیاسی ورکرز چاہتے تھے. تو اس کو اور انہیں راستہ لگا کہ شاید علیمہ آپا جو ہیں وہ راستہ ہے خان کے صحیح میسج آنے کا، جو کہ غلط پرسیپشن تھی، ڈس انفارمیشن تھی. اس وجہ سے یہ گروپنگ کریٹ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پارٹی کو متحد کرنے کے لیے اگر آپ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو ہی فالو کرتے ہیں نا، دیکھیں اگر آپ کی چیئرمین تک ایکسیس نہیں رہتی نا، تو آپ کا سیکنڈ جو پاور ہاؤس ہوتا ہے وائس چیئرمین ہوتا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب تک لوگوں کی ایکسیس بھی تھی، کورٹس میں بھی آتے تھے. پارٹی کو چاہیے تھا کہ جس روز خان کی ایکسیس بند ہوئی تھی اس کے بعد ہر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ وائس چیئرمین کو دیتے اور اس کے فیصلوں سے چلتے، تو یہ پارٹی رائٹ وے پہ نہیں چل سکے، رانگ وے پہ یہ پارٹی متحد رہتی. پھر جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے، دیکھیں پنجاب میں بھی تب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں، حماد اظہر تھا، ان کو خان نے باقاعدہ نوٹیفائڈ، وہ پریزیڈنٹ اور وہ ریجنل پریزیڈنٹ تھی. تو اگر پارٹی مطلب کہ سیاسی لوگوں کو فالو کرتی، پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے سارے اکٹھے ہو کے شاہ محمود قریشی صاحب کی رہنمائی میں آگے بڑھتے، تو شاید چیزیں اس لیول پہ نہ جاتی. ابھی جو حالات ہو گئے ہیں، سوری ٹو سے، میرے ورکر بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے سن رہے ہوں گے، یہ آپس میں اتنے بروٹل ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک بندے کے پاس مطلب کہ عہدہ آتا ہے نا، تو دوسرے کی پوری گروپ کی پوری ٹیم اتنی بروٹل ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ کہ اس کو پرفارم کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ جتنی مرضی آپ کو دوسری پارٹی سے کوئی فی الحال مشکلات نہیں، اپنے لوگوں سے مشکلات. وہ مشکلات جو قانونی مشکلات یا سیاسی مشکلات گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ ایک الگ سے ہیں. ود ان دا پارٹی جو اس وقت سیناریو ہے، یہ آپس میں اتنے بروٹل ہو گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں تک یہ پہنچ رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے، سیاسی ورکر ہیں. میں تو زندگی میں کبھی دوسری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ سب آپ لوگوں کو کیوں نہیں آگے دیکھیں، لایا جاتا؟ ہم آپ لوگ بات میرٹ پہ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں. ہم اپنے لوگ سوری ٹو سے آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اپنے ورکروں کو بھی سمجھانے کی، دوسری کب کریں گے جب جماعتوں کو بھی عوام، سمجھانے کی. لیکن عوام کا کیا حال ہو چکا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، عوام کے حال کا تو ہمیں نہیں ذمہ دار کہلایا جا سکتا. میری ایک بات سنیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سر ہم نے جب فہم و فراست کی کمی ہے، ڈسپلن کی کمی ہے، اور یہ پورے پاکستان کی عوامی ہے، صرف آپ ایک جماعت میں نہیں کہہ سکتے. میں اصل میں اگر آپ ایک وائڈر کانٹیسٹ میں جائیں نا تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے 2-3 سال بڑی مار کھائی ہے. اور یہ جو ایشو پاکستان کا چل رہا ہے نا، صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا ایشو ہے، پاکستان کے لوگوں. میری بات سنیں، ایک منٹ سنیں، میری بات سنیں، ایک منٹ مجھے دیں، مجھے ایک منٹ دیں. یہ ایشو پوری قوم کا ہے. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کب تک مارے کھائیں؟ یہ عوام کا نہیں کام بنتا. انہیں نہیں نظر آتا کہ ان سے یہ نجائز ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، بل بڑھ گئے، ان کی زندگیاں حرام ہو گئی ہیں. جی آپ اپوزیشن میں ہوتے تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ عوام کے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. میری بات سنیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رامے صاحب جو بل کرتا ہے، جو ٹیکس لگا دیتے ہیں، جب چیز چاہے چھٹی کر دیتے ہیں، ایجوکیشن بند کر دیتے ہیں، ہیلتھ میں جو چاہے کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی جا رہے ہیں. دیکھیں ان کو فری ہینڈ ہے آپ کی طرف سے بھی. دیکھیں میری بات سنیں،
یہ جو اسمبلیز رہ گئی ہیں یا عدالتیں رہ گئی، یہ برائے نام رہ گئی ہیں. فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، آ کے ادھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے. تو یہ اپوزیشن کا یہ کردار، یہ جماعت کا یہ کردار، یہ ختم ہو گیا ہے. یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس ملک میں کوئی لا آرڈر نہیں. آپ آواز تو اٹھائیں نا، کدھر آواز اٹھائیں. ہم ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. جس طرح یہ مذاکرات ہو رہے تھے، ہمارا جلسہ تھا، خان نے سب سے پہلے وہ جلسہ کینسل کیا کہ نہیں مجھے اپنے ملک کی پرواہ. ہم جہاں ملک کا مفاد آتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں ملک کے ساتھ. اس پہ بھی آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر، دیکھیں وہ کسی ایک کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چیئرمین جو ہے پارٹی کا، اس نے وہ کھڑا ہوا ہے ملک کے ساتھ. انڈیا کی جنگ ہوئی، ہمارا سارا سوشل میڈیا، ہماری ساری جماعت کھڑی ہوئی پاکستان کے ساتھ. میں بتائیے گا کہ ابھی جو سیکنڈ سیشن ہے مذاکرات کا، یہ الحمدللہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل یہ ہونے تو جائے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ سٹیج پورا سیٹ ہے. پوری دنیا کی آنکھیں اور کیمراز جو ہے نا وہ اسلام آباد پہ ٹکے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کی انتھک محنتیں، شہباز شریف صاحب کی انتھک محنتیں وہ رنگ لائیں گی. اور ابھی بھی جو ایران ہے وہ اپنے جو 10 پوائنٹس اس نے شیئر کیے تھے، وہ 10 پوائنٹس جو سے ہیں اس کے اوپر امریکنز نے کئی باتوں کے اوپر ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے. لیکن یہ جو نیول بلاکیڈ ہے، آئی بلیو یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ کمنگ فرائیڈے کو یہ جو ہے نا یہ ضرور ایک سیٹنگ ہوگی ڈیفینیٹلی. راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ، رامے صاحب تھینک یو ویری مچ، پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج بھی ہم نے گفتگو کی اور مہنگائی پہ بات کی، جنگ پہ بات کی، بے روزگاری پہ بات کی. مگر اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو عوام کو ریلیف ملتا ہے حکومت سے زیادہ اپوزیشن کی طرف سے. اپوزیشن عوام کی بات کرتی ہے آگے ایوان میں جا کے. مگر جب آپ کی اپوزیشن نہیں ہے اور حکومت وقت جو ہے عوام کو دیوار سے لگانے پر لگی ہے، چاہے وہ بجلی ہو، پانی ہو، گیس ہو یا کوئی بھی ٹیکسز ہو، تو ہمارا سوال آج بھی وہی ہے کہ عوام کو ریلیف کون دے گا، عوام کو ریلیف کب ملے گا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.